बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। मेरी पुराने मॉडल की कार का टायर पंक्चर हो चुका था। मैं बड़ी बेचारगी से खड़ा उसे देख रहा था। थोड़ी ही देर के बाद सुनहरे बालों वाली एक स्मार्ट और खुश जमाल लड़की अपनी खूबसूरत चमचमाती कार में पार्किंग शेड में दाखिल हुई। दरवाज़ा खोलकर उसने मुझ पर तरहम आमीज़ नज़र डाली और लहराती बल खाती 8 मंजिला इमारत की तरफ बढ़ गई। सुनिए मिस, मैंने उसे आवाज़ दी। जी फरमाइए, खूबसूरत लड़की ने पलटकर पूछा। ज़हमत देने की माफ़ी चाहता हूँ, मैंने कदरे हिचकिचाकर कहा। क्या आप मेरी मदद करना पसंद फरमाएंगी? मेरी कार का टायर पंक्चर हो चुका है और जैक टूट गया है। अब आप अपना जैक मुस्तार दे सकें तो मैं आपका बेहद ममनून होऊंगा। वो चंद लम्हे मेरे मोटे शीशों वाली ऐनक और कनपट्टियों के सफ़ेदी मायल बालों को बगौर देखती रही। फिर उसने गहरा सांस लेकर चाबियों का गुच्छा मेरी तरफ बढ़ाया। आप खुद ही ले लीजिए। मैंने डिक्की खोलकर देखा। इसमें एक फालतू पहिया, ग्रीस और धूल में अटा हुआ एक नक्शा और चंद औजार पड़े थे, मगर जैक नहीं था। लड़की ने मौजूद खाना अंदाज में मेरी तरफ देखकर कहा, माफ़ कीजिए, आपको ज़हमत हुई। मेरा ख्याल था कि डिक्की में जैक मौजूद है। कोई बात नहीं, इसमें आपका कोई कसूर नहीं। अगर मुझे जैक मिल जाता तो आसानी हो जाती, क्योंकि रात काफ़ी बीत गई है। मैंने अपना तारुफ करवाया। मुझे प्रोफेसर आशिर कहते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। यहाँ एक बीमार दोस्त की इयादत के लिए आया था। क्या आपका फ्लैट इसी बिल्डिंग में है? खूबसूरत लड़की ने मेरा जुमला मुकम्मल करते हुए कहा, जी हाँ, मैं इसी बिल्डिंग में रहती हूँ। मैंने हमाकत की कि अपने पुरखुलूस दोस्त की पेशकश को कबूल नहीं किया। उसने मुझे रात रुकने का कहा था, मगर मैं मुआज़रत करके चला आया। अब उसे जगाना अच्छा नहीं लगता। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। दरअसल मैं रात भर खुले रहने वाले किसी वर्कशॉप से मिस्त्री को बुलवाना चाहता हूँ। इस तरह मैं आसानी से घर पहुँच जाऊँगा। लड़की ने चंद लम्हे की हिचकिचाहट के बाद दिलकश अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, आप आदमी सही लगते हैं प्रोफेसर, मगर मेरे पास तो फ़ोन नहीं है। अच्छा, मैंने उससे कहा, कोई बात नहीं। अगर आपके पास कोई और ज़रिया हो मेरी मदद करने का तो ज़रूर बताइए। मैं यहाँ अजनबी हूँ, अकेला हूँ, समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जाऊँ। तो इसमें परेशानी की कौन सी बात है? अगर आप चाहें तो रात को यहीं रह सकते हैं। इसी बिल्डिंग में मेरा एक फ़्लैट है। मैं यहाँ बरसों से रहती हूँ। अच्छा, वाकई? मैंने उसकी तरफ हैरत से देखा। लेकिन आप तो बहुत कम उम्र लगती हैं। मैंने बेतकल्लुफ़ाना अंदाज़ इख्तियार किया तो वो हंस पड़ी। हाँ, सभी को मैं कम उम्र ही लगती हूँ, मगर मेरी असल उम्र से कोई वाकिफ़ नहीं। वो तो किसी भी औरत से पूछ लीजिए, अपनी उम्र कोई नहीं बताता। मैंने बात का मौजू बदला। वो सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ने लगी। मुझे अपने पीछे पीछे आने का इशारा किया। मैंने अपना बैग उठाया और उसके साथ ऊपर आ गया। मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि ये लड़की कितने खुले जहन की मालिक है। हालांकि यहाँ तो औरतें अपना नंबर देते हुए भी हिचकिचाती हैं, मगर इस लड़की ने मुझसे कुछ भी ना पूछा और मुझे अपने घर ले आई। बातों बातों में हम सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर पहुँच गए। वहाँ जाकर उसने एक दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा दस्तक के बगैर ही खुल गया। हम अंदर दाखिल हुए। मैं हैरान होने लगा कि अगर इस घर में कोई नहीं रहता तो इसने दस्तक क्यों दी थी। कमरा बहुत खूबसूरती से सजा हुआ था। कीमती सामान और फर्नीचर मौजूद था, जिसे देखकर लगता था कि वाकई किसी खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखती है और मजबूरी के तहत यहाँ रह रही है। तभी मेरे दिमाग में दस्तक वाली बात आई। करने को और कोई बात भी ना थी। मैंने पूछा, इस घर में कोई रहता भी नहीं, फिर आपने आने से पहले दस्तक क्यों दी? मेरी बात पर उसकी आंखों में आंसू आ गए। दरअसल मैं इससे पहले अपनी अम्मा के साथ यहाँ रहती थी, मगर उनकी वफ़ात हो गई। पिछले साल ही वो मुझे छोड़कर अगले जहाँ चली गईं। बस तब से मैं घर आती हूँ तो दरवाज़े पर दस्तक देती हूँ। भूल जाती हूँ कि अब मेरी माँ मेरे पास नहीं है। लड़की ने अफसरदा अंदाज में कहा। तो मैं भी परेशान हो गया। मुआवज़ा चाहता हूँ, मेरा मतलब आपको परेशान करना नहीं था।
نہیں، کوئی بات نہیں، زندگی کی حقیقت کو قبول کرنا چاہیے، اس نے کہا اور صوفے پر بیٹھ کر ایک کتاب پڑھنے لگی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ گھر آئے مہمان کو اس نے چائے پانی کا بھی نہ پوچھا اور اپنی پڑھائی میں مگن ہو گئی۔ میں یوں ہی بیٹھا کمرے کے در و دیوار دیکھ رہا تھا کہ وہ یکدم اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے اپنا دوپٹے کا پلو درست کیا اور کچن کی طرف جانے لگی۔ معاف کیجیے گا، میں بھول ہی گئی، آپ کو تو چائے پانی پوچھنا چاہیے تھا۔ بتائیے کیا پئیں گے، چائے یا کافی؟ میرے لیے ایک کافی بنا دیں، میں نے خوش دلی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے جانے کے بعد وہ جو کتاب پڑھ رہی تھی میں نے چپکے سے اٹھا لی اور اسے دیکھنے لگا۔ وہ ایک اجنبی سی زبان میں لکھی کتاب تھی، غالباً وہ فارسی لگ رہی تھی، جس کو پڑھتے ہوئے مجھے تو چکر آ گئے۔ اس سے پہلے میں نے کبھی بھی فارسی زبان میں کوئی عبارت نہیں پڑھی تھی۔ جلد ہی میں نے کتاب بور ہو کر واپس رکھ دی۔ اتنے میں لڑکی چائے بنا کر لے آئی۔ وہ بہت خوبصورت تھی مگر ابھی تک خاموش تھی اور نہ ہی مجھے اس نے اپنے بارے میں کچھ بتایا۔ میں سوچ رہا تھا کہ شاید وہ مجھے یہاں مہمان سمجھ رہی ہے، تھوڑی ہی دیر کے بعد جانے کا کہہ دے گی۔ میں بیٹھا رہا، وہ کتاب پڑھتی رہی۔ جب مجھے لگا کہ وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی تو میں اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے پوچھا۔ میرے خیال میں اب مجھے چلنا چاہیے، اس گھر میں تو آپ اکیلی رہتی ہیں، یہاں رات گزارنا اچھی بات نہیں ہوگی، آپ کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا۔ آپ نے مروت میں آ کر مجھے پناہ تو دے دی مگر آپ کے خلاف یہاں کے لوگ باتیں کرنے لگ جائیں گے۔ میری بات پر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، آپ اندر والے کمرے میں سو سکتے ہیں، میں باہر ہی رہتی ہوں، لڑکی نے کہا اور دوبارہ بیٹھ گئی۔ اب میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، میں اندر والے کمرے میں چلا گیا، دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ سب سے پہلے میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں ایک عورت کے ساتھ ایک ہی گھر میں تنہا رہ رہا ہوں، مجھے چاہیے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کروں۔ فوراً ہی ساتھ بنے واش روم میں گیا، وہاں سے نہا دھو کر وضو کیا اور باہر کمرے میں آ کر جائے نماز ڈھونڈ لی۔ جائے نماز پر بیٹھ کر میں نے 2 رکعت نفل پڑھے اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے ایمان کی مضبوطی کی دعا مانگی۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اس نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ سامنے کھانا لیے کھڑی تھی۔ کھانا کھا لو، تم بھوکے ہو گئے، اس نے مجھے بے تکلفی سے کہا۔ ہاں، مجھے بھوک تو بہت لگی ہے، صبح سے ہی کچھ نہیں کھایا، اپنے دوست سے ملنے چلا آیا تھا۔ میری بات پر وہ ہنس پڑی۔ ہاں، وہ ٹھیک ہوگا، تم کھانا کھا لو ورنہ تمہارا کیا ہوگا؟ اس کی اس بات پر میں مسکرا اٹھا۔ وہ بہت خیال رکھنے والی اور خوبصورت تھی۔ اس کے باتیں کرنے کا انداز اس قدر دل فریب تھا کہ آپ بھی اس سے بات کرتے تو یہی کہتے کہ یہ کوئی لڑکی نہیں بلکہ جنت سے اتری کوئی اپسرا ہے۔ خیر، اس نے مجھے کھانا دیا۔ کھانے کے بعد برتن بھی اٹھا کر وہی لے گئی۔ اب مجھے نیند آ رہی تھی، نیند اور تھکن سے برا حال تھا۔ میں بیڈ پر لیٹتے ہی نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، مجھے سوئے ہوئے 3-4 گھنٹے گزر چکے ہوں گے کہ مجھے لگا جیسے کمرے میں اندھیرا ہے، مگر اس اندھیرے میں معمول سے زیادہ وحشت ہے۔ میں ہمیشہ لائٹ بند کر کے ہی سونے کا عادی تھا، مگر آج اندھیرا اس قدر خوفناک تھا کہ جسے دیکھ کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میری آنکھیں اندھیرے سے مانوس ہوئیں تو میں نے دیکھا کمرے میں لاتعداد وجود گھوم رہے ہیں۔ انہیں دیکھتے ہی میرے پورے وجود میں خوف کی سرد لہر دوڑ گئی۔ میں نے زیر لب آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، پھر آنکھیں بند کی اور چادر اوڑھ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ میرا وہم ہے، لیکن ابھی 2 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ باہر سے رونے، چیخنے اور چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ مجھے لگا کہ کوئی لڑ رہا ہے، اس لڑکی کو کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ میں یہی سوچ کر فوراً اٹھا۔ اس وقت اس کمرے میں کوئی نہیں تھا، نہ ہی کسی وجود کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے جلدی سے کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر آ گیا۔ کمرے سے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس صورتحال میں کیا کروں۔ میں نے بجلی کا سوئچ ڈھونڈنے کی بھی بہت کوشش کی، مگر دیوار پر کوئی بٹن محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اب تک تو میری آنکھیں اندھیرے میں مانوس ہو چکی تھیں۔ اندر والے کمرے میں بلب روشن تھا اور باہر والے کمرے میں ہلکا اندھیرا تھا۔
میری آنکھیں اندھیرے میں دیکھ رہی تھیں۔ میرے سامنے وہی لڑکی تھی جس کے بال چٹیا سے کسی آدمی نے پکڑ رکھے تھے اور وہ اسے مار رہا تھا۔ لڑکی اس کے آگے گڑ گڑا رہی تھی، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میری کوئی غلطی نہیں، میرا وہ کچھ نہیں لگتا، بس ایک دن کے لیے آیا ہے۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کہیں اس لڑکی کا شوہر تو نہیں آ گیا؟ اف خدایا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں یہ سوچتے ہی اندر والے کمرے کی جانب بھاگا۔ وہاں جا کر میں نے اپنا سامان اٹھایا اور کھڑکی ڈھونڈنے لگا کہ اگر کہیں کھڑکی یا کوئی سوراخ وغیرہ موجود ہے تو میں یہاں سے باہر نکل جاؤں، ایسا نہ ہو کہ یہ جنونی آدمی مار مار کر میرا بھی برکس نکال دے۔ مگر اس کمرے میں کوئی کھڑکی نہیں تھی۔ اب میری پریشانی میں اضافہ ہو چکا تھا، باہر سے آنے والی چیخیں تیز ہو رہی تھیں۔ اب میں دروازہ کھول کر باہر جاتا بھی تو کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور سوچتا، کمرے کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ میں نے دروازہ نہیں کھولا بلکہ بیڈ کے نیچے چھپ کر اپنی جان بچانے کی کوشش کرنے لگا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ دستک ہونا بند ہو گئی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور واپس آ کر اپنے بیڈ پر لیٹ گیا۔ باقی رات انہی وسوسوں میں گزر جانی تھی کہ باہر کیا ہو رہا ہے، مگر کہتے ہیں کہ نیند سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ میں تھوڑی ہی دیر میں گہری نیند میں چلا گیا۔ باقی رات سکون سے گزری، ایسا کچھ ہوا نہیں جس سے میری آنکھ کھلے۔ صبح کے 6-7 بجے میں نیند سے بیدار ہوا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں کسی کھردری زمین پر لیٹا ہوں۔ وہ نرم گرم بستر اور مخملی چادریں کہاں گئیں؟ میں نے یہی سوچتے ہوئے آنکھ کھولی تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میں کسی بستر پر نہیں بلکہ نیچے فرش پر پڑا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میں اور بھی حیران ہو گیا کہ میرے آس پاس کوئی بستر چادر کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ کمرہ سرے سے خالی تھا۔ ٹی وی اور دیواروں پر بھی لٹکنے والی چیزیں غائب تھیں۔ دیواروں کا رنگ روغن اکھڑا ہوا تھا اور پنکھا بند تھا جس پر کئی سالوں کی گرد اٹھی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے یقین نہیں آیا کہ میں ایک ویران کمرے میں ساری رات یوں ہی سوتا رہا ہوں۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور سامنے کا منظر دیکھ کر میری تو مارے حیرت کی چیخ ہی نکل گئی۔ یہ سارا کمرہ بھی خالی تھا، اس کا رنگ روغن اکھڑا ہوا تھا۔ درمیان میں ایک ٹیبل پڑا تھا جس کا شیشہ ٹوٹ گیا تھا اور کمرے میں ٹوٹے ہوئے صوفے پڑے تھے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک رات میں یہ گھر خالی کیسے ہو سکتا ہے، مگر جو سامنے تھا اسے جھٹلا بھی نہیں سکتا تھا۔ خیر، میں نے پورے گھر میں گھوم پھر کر جائزہ لیا مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا، پورا فلیٹ خالی تھا۔ پھر میں نے یہاں سے نکلنا ہی مناسب سمجھا کیونکہ عجیب سا اندھیرا اس سارے کمرے کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھا۔ میں نے اپنا بیگ اٹھایا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ مجھے اپنے پیچھے کسی کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ اس بات سے میں اور خوفزدہ ہوا، سیڑھیوں سے نیچے اترا، واپس پلٹ کر اس دروازے کی طرف دیکھا تو وہ اپنی جگہ بند تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے یہاں کوئی وقت گزارا ہی نہ ہو بلکہ ابھی ابھی یہاں آ کر اس دروازے کو دیکھ رہا ہوں۔ سیڑھیاں اترتا میں پارکنگ ایریا میں آ گیا۔ میری گاڑی ویسی کی ویسی ہی تھی۔ رات میں ہونے والے واقعات کی وجہ سے مجھے یاد ہی نہ رہا کہ میری گاڑی میں کوئی خرابی تھی۔ میں گاڑی میں بیٹھ کر جیسے ہی گاڑی سٹارٹ کرنے لگا مجھے یاد آیا کہ میری گاڑی تو رات کو خراب ہو گئی تھی، لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی کہ گاڑی چلنا شروع ہو گئی۔ میں نے مزید دیر کیے بنا گاڑی کا رخ یونیورسٹی کی طرف موڑ دیا۔ میں نے 1-2 کلاسز لیں اور پھر گھر آ گیا۔ سارا راستہ میرے دماغ میں ایک ہی بات گھوم رہی تھی کہ وہ لڑکی کون تھی اور گھر راتوں رات ویران کیسے ہو گیا۔ گھر جا کر میں نے اپنا فون چارج کیا اور اپنے دوست کو کال ملانے لگا۔ پہلی ہی رنگ پر اس نے میرا فون چیک کر لیا، کہنے لگا تم بڑے ہی بے مروت نکلے، میری عیادت کرنے بھی نہیں آئے۔ تب میں نے اسے سارا واقعہ سنایا کہ رات میرے ساتھ کیا ہوا۔ میری بات پر وہ چونک پڑا۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ تم نے جو دیکھا وہ واقعی اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ میرا دوست بار بار ایک ہی بات کر رہا تھا، ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں، تم یقین کیوں نہیں کرتے؟ کیا میں نے تم سے پہلے کوئی افسانوی بات کی ہے؟ مگر وہ لڑکی مجھے جہاں لے کر گئی، صبح وہ کمرہ خالی تھا۔ میرا دوست بھی اس بات پر حیران تھا، کہنے لگا تم میرے پاس آؤ گے تو میں تمہیں یہ سارا واقعہ خود سناؤں گا۔ معاف کرنا، میں تمہیں کل کمرہ نمبر بتانا بھول گیا تھا، تم کمرہ نمبر 12 میں آ جانا، میں 3 فلور پر رہتا ہوں۔
میرے دوست کی طبیعت اب سنبھل چکی تھی، مگر چونکہ میں ایک دن پہلے اس سے ملا نہیں تھا، اس لیے دوبارہ اس سے ملنے اس کے فلیٹ چلا گیا۔ وہاں اس نے مجھے جو کہانی سنائی اس سے میرا نظریہ ہی بدل گیا۔ میں غیر ماورائی مخلوق پر یقین نہیں رکھتا تھا، مگر پھر اس نے جو واقعات بتائے ان کی غیر معمولی حد تک مشابہت انہی واقعات سے ملتی جلتی تھی جو میں اس سے پہلے اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ اس نے بتایا کہ آج سے 3 سال پہلے یہاں ایک ماں اور بیٹی رہتی تھیں۔ بیٹی بے پناہ حسین تھی اور ماں بہت احساس کرنے والی تھی۔ عورت کا شوہر یعنی کہ لڑکی کا باپ ملک سے باہر رہتا تھا۔ عورت اپنی بیٹی کی تربیت کرنے کی بہت کوشش کرتی، مگر اس کی لڑکی باغی طبیعت کی مالک تھی۔ وہ رات کو دیر سے گھر آتی اور لڑکوں کے ساتھ گھومتی پھرتی۔ یہ بات اس کی ماں کو پسند نہیں تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کو روکنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ بوڑھی بیچاری اپنی بیٹی کو کیا کہہ سکتی تھی؟ وہ تو اس کے قابو میں نہ آتی۔ روزانہ لڑکے اس کے گھر بھی آنے لگے۔ اب بوڑھی عورت کے برداشت سے یہ بات باہر ہو رہی تھی، مگر وہ اپنی بیٹی کو برداشت کرتی رہی۔ پھر کسی رشتہ دار نے لڑکی کے باپ کو اس بات کی اطلاع کر دی کہ تمہاری بیٹی لڑکوں کے ساتھ گھومتی پھرتی ہے، تو اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ تم اپنے بیٹے سے لڑکی کا نکاح کر دو اور اسے گھر سے باہر بھی مت نکلنے دینا۔ لڑکی کی ماں نے ایسا ہی کیا اور اس کی شادی اپنے چچا کے بیٹے سے کر دی، مگر شادی کے بعد وہ لڑکا ان کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، ایک رات ان کے فلیٹ سے رونے اور چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ سب نے سوچا کہ معمول کی لڑائی ہوگی، مگر صبح ہوئی تو پتہ چلا کہ اس عورت کی بیٹی نے خودکشی کر لی ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہ قتل تھا یا خودکشی، لیکن جو بھی ہوا وہ قابل افسوس تھا۔ اس واقعے نے اس عورت کو بھی دل کا مریض بنا دیا اور وہ 2 ہفتوں میں ہی اس دنیا سے چل بسی۔ فلیٹ کا کرایہ تو لڑکی کی وجہ سے آتا تھا، وہ نہ رہی تو باپ نے کرایہ دینا بند کر دیا اور لڑکے نے یہ گھر خالی کر کے کہیں اور رہائش اختیار کر لی۔ یوں ماں اور بیٹی کا قصہ اسی فلیٹ میں دفن ہو گیا۔ میرے دوست نے جو لمحات بتائے تھے بالکل ویسا ہی ماحول رات کو میں نے فلیٹ کے اس کمرے میں دیکھا تھا، مگر مجھے ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ وہ سب مجھے کیسے نظر آیا۔ کیا گزرے ہوئے واقعات یوں بھی انسان کی نظر کے سامنے سے گزرتے ہیں؟ یہ بالکل ایک ناقابل یقین بات لگتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔